अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नवाज शरीफ साहब का इस वक्त स्टेटस क्या है? क्या वो अब सियासी तौर पे मुकम्मल तरीके से मुतहरिक हो चुके हैं? हुकूमत भी अब एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे हम देख रहे हैं एक्टिव हुई है और उनको वापस लाने के लिए हाथ पैर मारने की इस वक्त जो है बाकायदा कोशिशें नजर आ रही हैं मौजूदा रजीम की तरफ से। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली वापस आ चुके हैं? प्रोग्राम के पहले इससे में इस पर बात होगी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सियासत पे जो मुतहरिक हुए हैं, तो क्या अब बाकायदा सारे फैसले वो ही करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की जो कभी अगर मगर की पॉलिसी थी, क्या जो हमें नजर आ रही थी पिछले 3 माह से, अब उससे हट गई है कुछ मामलात? आखिर में ऑपोजिशन की एपीसी क्यों ना हो सकी? अगर तो दोनों के जो तमाम गोल्स हैं वो सेम है, तरीक़ेकार ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर एक एपीसी क्यों नहीं कर पा रहे? पहले कहा गया कि ये ईद के बाद होगी, अब कहा जा रहा है कि मुहर्रम के बाद की जाएगी। प्रोग्राम के आखिरी से में हम जरा ऑपोजिशन का स्टेटस भी जानेंगे। आगाज करते हैं अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट से कुछ देर पहले जो है कि इजलास भी हुआ है और आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, उनके सियासी तौर पे मुतहर्रिक होने के हवाले से बड़ी खसूसी बात भी की गई है। हम आपको बता दें कि जो तोशा खाना रेफरेंस है, नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस क्यों ली, इस हवाले से हम जो है यहाँ पर आगाज करना चाहते हैं। इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ की तोशा खाना रेफरेंस में दरखास्त है, उसकी कुछ एक्सर्व्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जो उसमें रिमार्क्स दिए गए हैं। जो कहा जा रहा है वो है कि हमारी दरियाफ्त करने पर फाजिल वकला ने आगाह किया है कि नवाज शरीफ का नाम वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में ECL से निकाला गया। ये बात इस्टेब्लिश हो रही है, इस अदालत की जानिब से कहा जा रहा है। ताहम ना तो वफाकी हुकूमत और ना ही नैब ने मुअत्तल शुदा सजा पर अमल दरामद की नौयत से इस अदालत को आगाह किया है और ना ही ये बताया है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जा रहा है। दरखास्त गुजार यानी नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क जाने से मुतालिक ना तो इस अदालत को आगाह किया और ना ही इजाजत तलब की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सजा मुअत्तली में तोसी न किए जाने पर दरखास्त गुजार ने खुद को इस अदालत के सामने सरेंडर करना था या मजाज अदालत के सामने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज करना था। कोई भी रिलीफ मांगने से पहले दरखास्त गुजार को हमें मुतमिन करना होगा कि वो क्लीन हैंड के साथ रिलीफ लेने आया है। तो अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि शायद हुकूमत अब कोई अग्रेसिवली इस चीज को परसू करने जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। इस हवाले से बात करेंगे। बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, खुसूसी मुआविन हैं। बाबर साहब, अभी कुछ देर पहले क्या कोई खुसूसी मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है इसी हवाले से? नवाज शरीफ साहब के स्टेटस के हवाले से मैं देख रही थी कुछ चैनल्स पे ये चल रही थी खबर, इसको बता दीजिए, ऐसा हुआ है, ये दुरुस्त खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। आज इजलास हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें कैबिनेट के लोग भी थे और पार्टी के लोग भी थे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की उसका एक हिस्सा, उसका ताल्लुक जिस तरह से आप बात कर रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से था। नवाज शरीफ साहब के हवाले से दो बातें पहले जहन में रखें, पर्सपेक्टिव तब नजर आएगा कि है क्या। ये कहना कि वो सियासत में आ गए, सियासत में तो तब आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जिन्होंने सारी जिंदगी के लिए उसको नायल किया है, और इंसिडेंटली उसमें जहांगीर तरीन साहब भी गए, और वो केस बेसिकली था बलूचिस्तान का, और मैं उस केस में दूसरी साइड का वकील था, यानी जिनके खिलाफ जजमेंट आई है उनके खिलाफ मैं वकील था। बलूचिस्तान के इलेक्शन के तनाजे में एक लार्जर बेंच बना जिसने ये फैसला दिया है, और वो जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने उस जजमेंट को ऑथर किया है। एक पहलू। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से गए कैसे। उन्होंने एक बेल ली जिसकी ग्राउंड एक ही थी। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी को खतरा है। उनके अहले खाना ने, उनकी पार्टी ने कहा कि वो मर जाएंगे, अगर मर गए तो हम प्राइम मिनिस्टर समेत गवर्नमेंट के ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स बनी और वो मुल्क से बाहर चले गए। यहाँ तक एक पहलू है इसका। जो ही वो एयरपोर्ट पे गए तो लोगों को एक सेहतमंद दौड़ता हुआ फिर लंदन में घूमता हुआ, जिस तरह आप दिखा रही हैं इस वक्त, वो नवाज शरीफ निकल आया वहां से। ये दूसरा इसका पहलू आया। तीसरा इसका पहलू ये कि अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। सही, मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है। मुझे लाहौर से किसी ने बताया, और लोगों से भी उन्होंने आज ही कि और लोगों से भी उन्होंने सियासी गुफ्तगू की है। पॉलिटिक्स अगर करनी है तो फिर आप किसी अदालती रिलीफ के पीछे छुप कर ना करें, आप वापस आए, आप सरेंडर करें कोर्ट के सामने। आप कैद में वापस जाएंगे जो ही आप वापस आएंगे, इसलिए कि आपका सेंटेंस बेल की वजह से सस्पेंड हुआ है। आप कॉन्विक्ट हैं, आप मफरूर हैं,
آپ ایبسکانڈر ہو جائیں گے جب آپ پیش نہیں ہوں گے. اس کا ایک پہلو. صحیح. دوسرا یہ تھا کہ ان کے 2 مقدمات اب جو احتساب عدالت نے جو کیا وہ انہوں نے 25 تک کے لیے ڈیلے کروانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ثابت ہو گیا کہ درخواست دی تھی. ان کو پتا تھا اس میں میرٹ نہیں بنتا, اور جو ججز حضرات نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل سینئر بینچ نے جو سوالات اٹھائے وہ بڑے بنیادی سوالات ہیں. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ کانویکٹ کے ملک سے باہر ہوتے ہوئے اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا پرچہ ہوتا ہے یا اس کے خلاف دوسرا مقدمہ چلتا ہے اس میں تو بیل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو واپس آنا پڑے گا نا, پہلے تو سرنڈر کریں گے. اٹس اے سیپریٹ کیس. ٹھیک ہے. جس طرح بے شمار دوسرے لوگ ہیں جن کے خلاف ایک سے زیادہ ریفرنسز ہیں, ایک میں اگر کسی کی بیل ہے اور دوسرے میں نہیں ہے تو وہ جیل جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آگئی. یہ آپ نے کلیئرلی بتا دیا. مجھے بتائیے آج کوئی کیا پالیسی ڈیسیژنز ہوئے ہیں, کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آگے گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو جو کر رہے ہیں 2 پالیسی ڈیسیژنز ہوئے ہیں بڑے بیسک. ایک تو یہ ہے کہ اب دوسرے کریکٹر کی میں بات کرتا ہوں جو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے ان کی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی گارنٹی دی ہوئی ہے لکھ کے, اور عدالت میں انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے. گارنٹی دینے والا کون ہے؟ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ گارنٹی پہ پورے نہیں اترتے تو وہ پھر 621F میں آ جائیں گے کہ وہ صادق اور امین, جس طرح بڑے بھائی صاحب تھے وہ چھوٹے بھائی صاحب بھی صادق اور امین نہیں رہے. اس لیے کہ عدالت میں لکھ کے انہوں نے بیان حلفی کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے سولم افرمیشن پہ یہ کورٹ کو کہتا ہوں, اور کہتا کیا ہوں کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں, میری گارنٹی پہ ان کو جانے دیں, میں ان کو واپس لے کے آؤں گا. اب اس کا جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو جتنی میگنینمٹی ہو سکتی تھی, کچھ لوگوں نے ٹیلی ویژنز کے اوپر کہا, میں ان میٹنگز میں شریک رہا تھا سب میں گورنمنٹ میں نہیں تھا, اس کے باوجود پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو میں تھا, میں شریک ہوتا رہا. شارٹ میٹنگز تھی تو آ کے جو بتانے والے تھے نا, جو کئی دوستوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ بتایا تھا پرائم منسٹر کو, وہ کہتے تھے وہ تو مر جائیں گے جی, وہ تو ان کے اندر تو کپڑوں کے علاوہ ساری بیماریاں آپ کی پوری پنجاب حکومت جو ہے اس کی پریسز آن ریکارڈ ہے, آپ کی جو تمام رجیم ہے ان کی باتیں آن ریکارڈ ہے, تو وہ آپ کی ہی جسے کہتے ہیں نا فیسیلیٹیشن سے گئے نا, ایک تو یہ بات ہے. لیکن پھر ابھی کیا کوئی فیسیلیٹیشن نہیں, بالکل غلط بات ہے کہ کوئی حکومت کی فیسیلیٹیشن اس میں شامل ہے. عدالت سنیے تو صحیح, عدالت کا جب آرڈر آ گیا ماریا, ایم آئی ود یو؟ جی جی بالکل, ہم سن رہے ہیں آپ کو. عدالت کا جب آرڈر آ گیا تو حکومت کیا کرتی کہ حکومت کہتی کہ ہم نے نہیں بھیجنا. حکومت نے تو کہا تھا کہ 7.5 ارب روپے کا جو الزام ہے اس الزام کے مطابق جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کے مطابق ان سے ضمانت لی جائے. وہ مشورہ میرے ذمہ لگا تھا, جس کو میں نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں نے کہا ہاں یہ مشورہ میں نے دیا تھا, لیکن عدالت نے اپنی ثوابدید استعمال کی, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں تھا, اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ تھا. اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے, کیا اس کی وجہ سے ان کے جرائم ختم ہو گئے؟ کیا اس کی وجہ سے ان کو ٹرائل کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی وجہ سے ان کے وہ بیٹوں کی طرح وہ بھی کل یہ دعویٰ نہ کر دیں کہ میرے اوپر پاکستان کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیسے کہاں سے آئے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بابر صاحب ایک اور سوال تھوڑا سا میں اس کو چاہیے اسپیسیفک کر لیں. لیٹ ہم کم بیک. اس سے پہلے ہم تو گورنمنٹ سیدھی کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بھی کرنا ہے وہ بیمار نہیں رہے, سیاست انہوں نے شروع کر دی ہے, پاکستان واپس آئیں گے نہیں تو لانے کا کیا ہے, کیونکہ پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک گو سلو پالیسی سی تھی, ان کے قوانین ان کے جو مقدمات ہیں ان کی پیروی میں. اب کیا وہ اقدامات جو تیز کیے جائیں گے وزیر اعظم کے توسط سے, خبر چل رہی ہے توسط سے, تو ابھی کیا قانونی آپشنز ہے؟ کہ منڈے سے یا ٹیوزڈے سے اسی ہفتے آپ لوگ کوئی قانونی طور پہ کچھ پیش رفت کرنے والے ہیں؟ یہ ڈسکشن ہوئی ہے کوئی ڈسکشن؟ آج وی ہیڈ 2 میٹنگز پرائم منسٹر کے ساتھ, ایک اور میٹنگ تھی, ایک اور تھی. آئی واز پارٹ آف بوتھ دی میٹنگز. دیکھیے گو سلو کی پالیسی تو گورنمنٹ تو نہیں پروسیکیوٹ کر رہی, یہ تو ایک قومی ادارہ ہے احتساب کا, اور وہ ادارہ نواز شریف صاحب نے بڑے شوق سے اپنے مخالفوں کے خلاف خود بنایا تھا. اپنا ایک سینیٹر اس کو اس کا چیئرمین انہوں نے بنایا تھا, اور اس کے بعد پھر اس ادارے کا جو چیئرمین لگے جو اس وقت ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب, وہ بھی نواز شریف صاحب نے خورشید شاہ صاحب کے مشورے کے ساتھ بنائے تھے. کوئی ہمارا مشورہ تو اس میں کسی کا شامل نہیں تھا, اس لیے وہ ان کو آپشن ان کے پاس 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود آ کے اس عدالت میں سرنڈر کریں جس عدالت نے ان کے خلاف 87-88 کی غالباً کارروائی شروع کی ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت. ایبسکانشن کی وہ کارروائی ہے, اور
जो प्रोसिक्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं, एक तो वो है एनआरओ जो उन्होंने लिख के हमसे मांगा। अच्छा। और उस लिखे हुए एनआरओ में दो चीजें, पहले तो आपके शो समेत बेशुमार शोज में लोगों ने देखा, मैंने भी देखा होगा कि वो कहते थे कि कौन मांग रहा है एनआरओ। जी जी। तो अब वो सामने आ गया कि 38 में से वो कहते हैं कि 34 नुकात को निकाल के, यानी एहतसाब के पाकिस्तान में जो लूट मार है उसके ऊपर कोई बात डॉग होना ही नहीं चाहिए। एक तो ये ऑप्शन हो गया आपने कहा, दूसरा ऑप्शन सर? ये एक ऑप्शन ये है कि ही कम्स बैक ऑनरेबली, सरेंडर्स एंड फेसेस द कोर्ट प्रोसेस, जो कुछ भी है वो उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। दूसरा ये है कि फिर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी जो ताज़ा तरीन मीटिंग के हवाले से हम अपडेट ले रहे थे कि क्या डिसीजंस किए गए हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये अब तमाम अपनी जो टीम है, जो लीगल टीम है, उनको ये कन्वे कर दिया है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अब जो भी ऑप्शन है उनको इस्तेमाल किया जाए कानूनी तौर पर। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूँ। अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अंदलीब, हमें बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूंकि ये डेवलपमेंट नहीं आ गई थी तो बाबर रवान साहब से मुझे आगाज करना पड़ा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। नवीसा शाह साहिबा थोड़ी देर तक हमारे साथ मौजूद होंगी। जावेद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है अब आपकी तरफ ही बढ़ूंगी क्योंकि ये डेवलपमेंट जो हुई है ये भी कुछ देर पहले ये मीटिंग हुई है और अब हुकूमत जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करने जा रही है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में। जो तस्वीर सामने आई थी गालिबन उसके बाद से फिर कुछ टेलीफोन्स उन्होंने की हैं, सियासी तौर पे वो एक्टिव हुए हैं, तो पेरेंटली लगता है कि तबीयत उनकी अब इतनी बेहतर है कि वो मुल्क वापस आ सके। ये इंप्रेशन उस पूरे उससे आ रहा है जो उनकी एक्टिविटीज हैं उससे। मारिया, शुक्रिया आपका, मगर मैं बात तब करूंगा जितना आपने वक्त दिया है बाबर रवान साहब को, मुझे उतना वक्त चाहिए। जी सर, बिल्कुल 7 मिनट। आप मुझे इंटरप्ट नहीं बिल्कुल 7 मिनट उनको वक्त दिया, उसमें 4 सवाल उनसे पूछे हैं। बिल्कुल मेरे पास हिसाब है। जी बताइए। आप 4-5 सवाल पूछ लें मगर मुझे उतना वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब मैं बात कर सकूँ। हाँ जी बिल्कुल। पहली बात यह है मारिया कि 2 साल से मुझे ये बताए हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे कि इनकी तरजीहात थी क्या। इनकी तरजीहात थी नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, उनकी फैमिली को इंतकाम का निशाना बनाना, या इनकी ड्यूटी में शामिल था या ड्यूटी दी गई होगी। दूसरा मुझे ये बताएं कि ECL से नाम नवाज शरीफ ने निकाला, मैंने निकाला या आपने निकाला? काबीना की मंजूरी के बाद ECL से नाम निकला? और फिर ये बताया जाए कि क्या नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उनको एक इनका अपना बनाया हुआ डॉक्टर का बोर्ड जो था वो चेक कर रहा था, शौकत खानम के डॉक्टर चेक कर रहे थे, खुद इमरान खान कर रहे थे, खुद इनके वज़रा कर रहे थे, और क्या बयानात दे रहे थे, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और आपके सामने भी चीज़ें, मैं उसको दोहराए बगैर आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अगर इनके साथ कोई हाथ कर रहा था बकौल आज के प्राइम मिनिस्टर के कि मेरे साथ हाथ हो गया, तो हाथ करने वाला कौन था? वो रिपोर्ट गलत या इनको दबाव में? हाँ, अगर ये दबाव में कोई फैसले कर रहे थे, रिपोर्ट्स उस वक्त भी बोगस थी, जाली थी, तो ये किसी के दबाव में फैसले कर रहे थे तो वो बता दें, नाम बताएं कि हुकूमत वक्त ने किसके दबाव में, अगर वो सही बीमार नहीं थे तो किसके दबाव में इन्होंने उनको बाहर भेजा, जो आज शिकायत किससे कर रहे हैं। तीसरा मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कोर्ट का बड़ा बार बार जिक्र करते हैं, तो कोर्ट में मुझे मारिया ये बताएं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को कोर्ट से ही सजा हुई और कोर्ट से ही त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को 25 साल सजा हुई। क्या कोर्ट्स के फिर फैसलों को मान लेना हम? क्या 25-30 साल के बाद इतराफ किया जाएगा कि नहीं वो फैसले गलत थे? चौथा मैं ये कहूंगा कि मुझे ये बताएं कि पनामा में, अभी बाबर रवान साहब एक जिक्र कर रहे थे कि पनामा में उनको सजा हुई, करप्शन पे सजा हुई, ये हो गया वो हो गया। पनामा में 450 लोगों का नाम आया और उस अफसाने में नवाज शरीफ का कहीं जिक्र नहीं था। ऑफशोर कंपनियों में किसका किन का नाम था, नवाज शरीफ का जिक्र नहीं था, मगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम था। मुझे ये बताएं कि एक बंदे के अलावा किसको सजा दी गई? ये देखिए, आप गवर्नमेंट में थे, आपकी हुकूमत थी, 400 लोग जो थे वो आपकी सवाबदीद थी, आप उनको इन्वेस्टिगेट करते, उनके नाम सामने लेके आते, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। अब आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी तो ले लीजिए ना, सियासी नैरेटिव छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कर सकते थे ना आप। नहीं मारिया, मैं सारी जिम्मेवारी ले रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि हम बेबस हो गए थे,
حکومت میں رہتے ہوئے جو ہمارے ساتھ ہوا ساری دنیا کو علم ہے، اور یہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ہمارے سے طاقتوروں نے فیصلے کیے۔ اب آ جائیں، عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو جانے دیا، تو پھر آج ہلاکو خاں کیوں بنے ہوئے ہیں بھائی؟ کیونکہ تصاویر آ گئی نا میاں جاوید لطیف صاحب، 2 سال 1.5 سال اور 1 سال پہلے اور آج کی سچویشن میں آپ کو فرق نہیں دکھائی دے رہا؟ نواز شریف صاحب ایکٹیولی سیاست میں اچھی بات ہے، الحمدللہ فرق ہے، تو پھر حکومت کا ریاکشن بھی اسی کے بیسس پہ ہوگا نا سر۔ میری بات تو سن لینا ماریا، ایک سیکنڈ، میں آپ کی بات بالکل سمجھ بھی رہا ہوں اور آپ کی بات کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں ماریا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج نواز شریف اس صورتحال سے 1000 درجے بہتر ہیں، خدا کے فضل و کرم سے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم ان کے انتقام کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی خدا ان کو مکمل صحتیابی دے۔ اور جہاں تک ان کے واپسی کا تعلق ہے، ان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہی نواز شریف آپریٹ کرواتے ہیں، اگلی فلائٹ پہ نواز شریف پاکستان ہوں گے، اور اگر ان میں جرت ہے اس سے پہلے واپس بلانے کی تو بلا لیں، ہم تیار ہیں، فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر بابر اعوان صاحب کے ایک بات کا میں جواب ضرور دینا چاہتا ہوں۔ بابر اعوان صاحب اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور بابر اعوان صاحب بری ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنے بارے میں بھی سوچ لیں۔ اور اسی طرح اگر میری فیکچولی میں کریکٹ، میرے خیال ہے ہو گئی ان کی، وہ بھی کلیئر ہو گئے وہ کیس سے۔ اچھا لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں، نہ کچھ کیسز ان کے ہیں ان کے ساتھ، ابھی ان میں وہ کلیئر نہیں ہوئے جتنا یہ جو آپ نے بات کی نا حکومت لے کر آ جائے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے۔ میں اندلیب صاحبہ اب آپ سے اس لیے پوچھوں گی بیکاز قانونی ایک آخری بات، ایک آخری ماریا، ایک مجھے بات کر لینے دیں۔ ایک آخری یہ ہے کہ ماریا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف ذوالفقار علی بھٹو کو تو سزا ہو جاتی ہے، مگر عمران خان صاحب موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور صادق اور امین کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر اتنا کہوں گا کہ مجھے ضرور شرم آتی ہے، مت جائیے اس ڈیٹیل میں۔ میں نہیں چاہتی کہ بحث کہیں اور چلی جائے، انپروپریٹ جگہ پہ آپ لیٹس ٹک اٹ ٹو ایک سول ڈسکورس میں۔ اندلیب صاحبہ آپ کی طرف میں بڑھوں گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب اپنے وقت سے ہی آئیں گے بیکاز ان کی کوئی سرجریز ہیں، اور کووڈ کی وجہ سے یہ بات خیر طے شدہ ہے کہ بھائی یہ ساری جو سرجریز ہیں یہ ڈیلے ہوئی ہیں، 2-3 ماہ ابھی ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے آپریشن ہوگا، پھر وہ واپس آئیں گے، تو ان کا ایک ٹائم لائن ہے واپس آنے کی، وہ اپنے وقت پہ آئیں گے واپس۔ تو جاوید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو اپنے لیڈر کا پتہ ہے، ان کو پتہ پچھلی دفعہ کووڈ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی 10 سال لگ گئے تھے ان کو، اور وہ کہتے رہتے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، جھوٹ بول کے لوٹ کے۔ ان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی اقتدار سے نکلتے ہیں یہ سب بھاگ جاتے ہیں، یہ تبھی آتے ہیں جب اقتدار ہو۔ وہ دیکھیں شہباز شریف کو کسی نے بہلاوا دیا، وہ واپس آ گئے، آ کے انہوں نے پہنا ماسک، اس کے بعد چھپ گئے۔ اور اس کے مریم کو دیکھیں، وہ چھپی ہوئی ہے، پہلے اس نے منتیں کی کہ مجھے باپ کے پاس بھجوا دو، جب وہ نہیں بھجوایا اور نیب نے بلایا تو پتھر لے کے وہ پہنچ گئی وہاں، اور وہ اب ایک آدھ ٹویٹ ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ تو ان کے تو لیڈروں کی پرانی عادت ہے کہ یہ بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بیچارے جاوید لطیف جیسے لوگ یہاں مار کھانے کے لیے یہاں بچ جاتے ہیں، اور یہ تبھی آتے ہیں جب ان کی کوئی این آر او ان کو ملے۔ اب یہ سارا جو ڈرامہ ہے نا ماریا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے نہیں سائن کرنے بل، وہ ایم ایل اے بل پہ، میوچول لیگل اسسٹنس بل پہ جو انہوں نے کر دیا ہے، کیونکہ میں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی رہی ہوں، جو انہوں نے کر دیا ہے صرف ایک وجہ سے، کیونکہ یہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے آگے رکھتے ہیں۔ مطلب انہوں نے گرے لسٹ میں ہمیں ڈالا، بلیک لسٹ میں اب ان کی وجہ سے جانے والے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہونے کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ قانون نہیں چینج کرنا۔ وہ فیٹم نے لکھ کے بھیجا کہ بھئی 10 سال تم لوگوں نے یہ منی لانڈرنگ کا قانون کیوں نہیں چینج کیا، اور اس وجہ سے گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ جسٹ لیٹ می کنکلوڈ کہ اب یہ سارا ڈرامہ ہے کہ جی ہمیں این آر او دو، تو پھر ہم سارے اچھی، جیسے ہم آپس میں فرینڈلی اپوزیشن تھے، ہم بن جائیں گے۔ نہیں تو ہم نے پریزیڈنٹ کی سپیچ نہیں سننی، ہم نے پرائم منسٹر کی سپیچ نہیں سننی، وہ بس ان کو یہی ہے کہ ہمارے کیس بند کرواؤ۔ ان کو این آر او نہیں ملنا،
یہ جتنا باہر بھاگیں گے. اب MLA سائن ہو گیا ہے, MLA سائن ہونے کے بعد باہر سے بھی جو لوگ ہیں وہ ادھر آئیں گے اور ان کو پکڑا جائے گا. اب یہ چاہے چاند پہ چلے جائیں, انہوں نے نہیں بچنا. جتنا مرضی NRO مانگے ہم نہیں دیں گے. اچھا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو نفیسہ صاحبہ بھی ہوں گی, پھر ان سے بھی گفتگو کریں گے. اس بحث کو مجھے تھوڑا آگے بڑھانا ہے. نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے حکومت جو ہے اس نے باقاعدہ آج آغاز کر دیا ہے, فارملی بات کی انہوں نے. میں شبلی فراز صاحب کا وہ سارٹ سنوانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے اناؤنس کیا, اگر ہم وہ چلا سکیں کہ شبلی فراز صاحب نے آج کیا کہا تھا PMLN اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے. جی یہ دیکھیے. نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے. ڈاکٹرز کو اور اپنے ٹیسٹ کو انہوں نے فج کیا. نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فورن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے. ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. ہماری اب کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں, واپس لائیں گے نواز شریف صاحب کو. جناب بریک پر ہم جاتے ہیں, واپس آئیں گے. اس کے بعد ہم ذرا آگے بڑھ کے بات کریں گے کہ خاص طور پہ اپوزیشن کے اس پورے اس میں رول میں کہ اس وقت وہ کہاں پہ کھڑی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں انڈیویجولی تو وہ احتجاج کرتے ہیں, APC ہونی تھی نہیں ہوئی, آگے کہہ دیا ہے کہ ہو جائے گی. اس پہ ذرا نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس دوران آپ نے بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی ہے. جو گو سلو پالیسی تھی قانونی حوالے سے وہ تبدیل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے حکومت پاکستان نے. بہرحال لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے وہ تمام قانونی آپشنز استعمال کرنے پر بھرپور طریقے سے غور کر رہے ہیں. تھوڑا سا اپوزیشن کی طرف بڑھتے ہیں, بیکاز اپوزیشن کے اپنے کی جو ڈسٹرسٹ کی بات ہے وہ بھی بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ PMLN اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کی اپنی ظاہر سی بات ہے انڈیویجول جداگانہ پوزیشنز ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر, لیکن اس کے اوپر ابھی تک بہت ساری باتوں پہ اتفاق ہو نہیں پا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ بات کی, انہوں نے کہا کہ حالات سازگار نہیں ہیں, جن کو مشترکہ عمل بنانا چاہیے ہے. یہ ذرا کہہ رہی ہے اپوزیشن, سنیے. تو وہ ساری تاش نواز شریف کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کیا سنوانا چاہتے ہیں کہ PMLN اس وقت سوچ کیا رہی ہے, یہ ذرا دیکھیے. میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کو مشترکہ طور پہ جو ہے وہ ایک لاہ عمل بنانا چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ عوامی امنگوں پہ لبیک کہنے کی بات ہو یا وہ لیجسلیشن سے متعلقہ کو معاملہ ہو. ہمیں بالکل پیپلز پارٹی پہ بھی اعتماد ہے, مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی اعتماد ہے. ہم بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں کہ اپوزیشن بیٹھ کے کوئی مشترکہ کمیٹی بنا دے. اس کمیٹی کے ممبران کے بعد کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات کرے یا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ کرے. مولا بخش چانڈیو صاحب جو ہیں بہرحال وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو رومانس ہے وہ انہیں چلتا ہوا زیادہ دیر دکھائی نہیں دے رہا. نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا رومانس ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں, اسمبلی میں اگر بیٹھے, اب ہیں اپوزیشن لیڈر کہیں بیٹھے کہیں اور ہیں, تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اب اس کو آپ بے اعتمادی کہتے ہو یا اعتماد کہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نظر آئے, اپوزیشن اپنا عمل دکھائے. یہ ذرا نفیسہ صاحبہ آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کیا لاؤڈ تھنکنگ ہے یہ مولا بخش چانڈیو صاحب کی اپنی؟ غالباً میرے خیال ہے اس پریس کانفرنس میں آپ بھی تھیں, یا پیپلز پارٹی کے اندر یہ ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ پروسیس ہے جس کی وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو معذرت, مجھے اسکائپ پر آنا تھا لیکن کیونکہ میری فلائٹ ڈیلے ہوئی تو میں پھر آئی واز کمنگ بائی روڈ, تو میں نے ان کو کہا مجھے فون پہ لے لینا. I'm sorry about the delay. اور جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیں یہ اپنی جگہ حقیقت تو ہے کہ ہمارا اور ان کے جو ہماری نظریاتی ڈفرینسز رہی ہیں, اور ہم بیشتر اپنی دونوں جماعتیں سیاسی زندگی میں ایک دوسرے کی اپوزیشن ہم نے کی ہے. میاں نواز شریف اوبیسلی ایک ہسٹری ہے, اور بی بی شہید تو کافی انہوں نے آپس میں ہماری مطلب دیز آر دا ٹو میجر پارٹیز, تو ہمارے تو یہی تھی کہ آپس میں ہماری کمپٹیشنز تھیں. تو اس لیے ہم بحیثیت اپوزیشن دونوں اس لیول تک تو کٹے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو جوائنٹ محاذ ہے وہ PTI کا ہے. تو جہاں تک اس کے خلاف ہمیں بات چیت کرنی ہے یا مہم چلانی ہے, تو آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگا کہ ہم جوائنٹلی لڑیں. لیکن اگر وہ آئیڈیل نہیں ہوتا تو ہمارے اپنے نظریات ہیں, اور اس کے تحت ہم اپنا
فائٹ کرتے آ رہے ہیں اور کرتے آئیں گے. اور آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جس دوران وہ مصلحت تھی یا ان کے اپنے ایشوز سے، فیملی ایشوز یا بیماریاں تھیں، لیکن کافی وقت پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ چپ رہی ہے. اور ان کی جو سیکنڈ ٹیئر فرسٹ ٹیئر مطلب میں بھی اسمبلی میں لوگ نہیں ہوئے چپ، لیکن جو میاں صاحب خود ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں بولے. لیکن تھرو آؤٹ دس پیریڈ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو رہے ہیں، متحرک رہے ہیں. اور آئیڈیلی وی وڈ لائک ہمارے ابھی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. نفیسہ آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے خود بھی مولانا فضل صاحب کو فون کیا اور پھر اس کے بعد وہ غالباً اب ایکٹیو ہو رہے ہیں پولیٹیکلی زیادہ. دیکھیں اب اس کی اچھی بات ہے اگر پولیٹیکلی ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے جتنے سب لوگ کھل کے نکل آئیں. لیکن پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے، وہ تو پھر آپ ہی پوچھیں گے کہ پھر اتنا ٹائم خاموش رہے. اوبیسلی صحت کا ان کا ایشو تھا. آئی ہوپ ہی از فیلنگ بیٹر ناؤ. لیکن اگر ایکٹیو ہو رہے ہیں تو یہ تو بہت بلاول صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے نا؟ یہ کنفرم بات ہے کہ ٹیلی فون ہوا تھا، کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ بات چیت ہوئی ہے. وی ڈونٹ نو. انفیکٹ مجھے یہی پتا ہے کہ کوئی بات چیت میرے انفارمیشن کے مطابق بات چیت نہیں ہوئی ہے کوئی بھی. اور اگر کوئی ایسی کوئی اور انفارمیشن ہے تو ابھی تک ہماری کہیں بھی ایسی اطلاع نہیں ہے. اوکے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ لوگوں کو بھی اطلاع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ٹیلی فون کیا ہو بلاول کو؟ کیونکہ میں خبریں دیکھ رہی تھی اور اس میں نہ کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے تردید آ گئی، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے شاید کوئی تردید یا تصدیق نہیں تھی، یا شاید میری نظر سے نہیں گزری. اگر نہیں ہے تو پلیز ابھی بتا دیجیے ایسا ہوا ہے؟ نہیں ماریا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ان کی بات ہوئی. میں نے بھی اسی طرح میڈیا پہ یہ چیزیں چلتی دیکھی ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ساری چیزوں کا بغور جائزہ بھی لے رہے ہیں. جہاں تک ان کے ایکٹیو ہونے کا تعلق ہے تو وہ ان کی صحت سے جڑی ہیں چیزیں ساری. جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو یقیناً انہوں نے اپنا ایک ایکٹیو رول ادا کرنا ہے. اور یہ بات درست ہے جو ابھی آپ پریس کانفرنس کا وہ ایک کلپ سنوا رہی تھی کہ جو مریم بی بی نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے کام چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. تو یقیناً اللہ ان کو صحت والی درازی عمر عطا کرے. تو ان کا جو مشن ہے یقیناً آئین قانون کی بالادستی کا وہ ان کی جماعت بھی لے کر چل رہی ہے. اور جو ہی وہ صحت یاب ہوتے ہیں وہ اپنا سلسلہ وہاں سے شروع کریں گے. کہا کہ کام جہاز سے ایک بات ضرور ہے. ہاں بتائیں پھر میں پوچھوں گی اپنا سوال. جی ہاں نہیں کریں. سوال میرا یہ جو آپ نے کہا میاں صاحب جہاں سے کام چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے نا، تو اسپیسیفکلی ذرا بتا دیجئے کہاں سے شروع کریں گے؟ مریم بی بی کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں گی، وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گی ابھی آنے والے چند دنوں میں؟ اب اس طرح سے نہیں اسٹریٹجک خاموشی. دیکھیں ماریا، میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نیب والا حادثہ ہونے کے بعد ماڈل ٹاؤن میں، تو میرا خیال ساری چیزیں تو انہوں نے کھل کے خود بیان کر دیں. اور جو ابھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال اس حوالے سے ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی. آپ یہ دیکھیں 2 دن تصویر چلی ہے نواز شریف کی اور چوتھے دن انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کا ایشو کیا ہے. ان کا ایشو صرف یہ ہے 2 سالوں میں حکومت کرنا نہیں ہے. ان کا ایشو ہے نواز شریف سے انتقام کیسے لینا ہے، نواز شریف کو اس فیلڈ سے باہر کیسے رکھنا ہے. میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ 450 لوگوں کے نام تھے پاناما میں، مگر ایک شخص کو صدا دینا مقصود تھا مگر اس کا نام بھی نہیں تھا پاناما میں، آف شور کمپنی میں ذکر بھی نہیں تھا. اور جن کا ذکر تھا وہ آج حکومت کر رہے ہیں. آپ کی تھی، آپ کہتے ہیں آپ لوگ بے بس تھے. بہرحال اپوزیشن کے اندر وہ تصویر سامنے آئے گی تو ایک پوری کانٹیکسٹ ہے اس تصویر کا. ایسے نہیں کہ آج تصویر آ گئی پرسوں جو ہے کوئی نیا ایشو بن گیا. یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں 6 ماہ سے معاملہ. ماریا میری بات سنیں، ہم ہر حال میں فیس بھی کریں گے. آپ کو علم ہوگا کہ 250 پیشیاں بھگتی نواز شریف جی انہی عدالتوں میں. مجھے بتائیں کسی اور نے اتنی پیشیاں بھگتی ہوں. اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف خود کوئی دیوار پھلان کے کوئی طیارہ ہائی جیکر نہیں تھا. نواز شریف کے طیارے کو اغوا کر کے وہ باہر چلے گئے. بھائی بھیجنے والے حکومت وقت ہے. آج یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھیجا کیوں تھا؟ سر اگر وہ بیمار نہیں نہیں ٹھہر جائے. حکومت وقت کا 20 کی ذمہ دار ہے. وہ میں سوال بار بار پوچھتی ہوں لیکن سر روزانہ ٹویٹس ہوتی تھیں
روزانہ ایک نیا پریسر ہوتی تھی, روزانہ ہمیں ایک پلیٹلیٹ کاؤنٹس بتائے جاتے تھے. تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور اس کا ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں ایک کاسٹ تھی جو پی ٹی آئی نے پے کی ہے. 2 سال کے بعد وہ ان کے ووٹر بھی ان سے سوال کرتے ہیں, وہ خود بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اس کی پولیٹیکل کاسٹ انہوں نے ادا کی ہے. کمال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوا؟ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی, میں نے دوسری مثال دی ہائی جیکنگ کیس میں سزا کی, تیسری میں نے پاناما میں اقامہ پہ سزا کی بھی آپ کو سنا دی. ارشد ملک کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے. کیا ارشد ملک نے کہا کہ میرے پہ کس طرح کا دباؤ تھا؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کس کو آج بہت سارے مقدمات سر آپ لوگ میڈیا پہ لڑ رہے ہیں, سیاسی طور پہ لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں جا کے اس طرح نہیں لڑ رہے نا. شاید آسانی, شاید ماریا میری بات سمجھنے میں آپ کو شاید آسانی ہو جائے. عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ مجھے بڑا عجیب لگا ہے, مذاق کیا گیا ہے سی ایم کے ساتھ, سی ایم پنجاب کے ساتھ, کو ان کو ایک لائسنس دینے پہ ان کو بلا لیا گیا ہے. آج ان کو مذاق نظر آیا ہے. مراد علی شاہ پیش ہوں تو وہ مذاق نہیں نظر آتا. ٹھہر جائیں, بس مراد علی شاہ کے کیسز مختلف ہیں, یہ کیسز نواز شریف بطور پرائم منسٹر اسی جے آئی ٹی میں پیش ہوتے رہے. یہ سب کچھ ملا نہیں سکتے آپ, سوری یہ سب کچھ نہیں ملا سکتے آپ. اندلیب بی بی میں آپ کی طرف آگے بڑھوں گی بیکاز اس میں جو ہے ابھی تک حکومت کی کیا کوئی گو سلو پالیسی تھی؟ بیکاز ابھی ہم یہ سننے میں مل رہا ہے کہ وہ جو گو سلو پالیسی ہے اس کو ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے حکومت نے. تو یہ آپ لوگوں کی گو سلو پالیسی کس چکر میں تھی؟ پہلے تو میں جو میاں صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ان کو باہر بھیج دیا گیا, وہ اتنی منتیں کر رہے تھے, اتنا روئے, کھانا نہیں اچھا, پینا نہیں اچھا, اسپتال نہیں اچھا, میری یہ جیل نہیں اچھی, اللہ کے واسطے میں بس وہ انہوں نے کہا جی یہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا حکومت پہ ڈالیں گے. رو رو کے منتیں کر کے وہ گئے. ساتھ شہباز شریف لٹک کے ساتھ ٹیل کے چلے گئے. اس کے بعد شہباز شریف آ ہی نہیں رہے تھے, بڑی مشکلوں سے وہ بھی کسی آس پہ آئے اور چھپ گئے. اور مریم تو ابھی بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو ایکچولی امید تھی کہ جیسے پہلے ہوا تھا این آر او مل جائے گا, تو یہ بیچ میں کچھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے لگے. لیکن اب جب یہ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ 34 والا 7 پیش کیا کہ جی یہ آپ مان لیں نیب کا, یہ 34 چیزیں جو میرے ہاتھ میں ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے بالکل چھوڑ دیں گے یہ ساری چیزیں. ہم نے کہا جی ہم نے این آر او نہیں دینا, اور ہم نے بالکل حکومت نے باہر بھیجا. لیکن حکومت نے اس طرح باہر نہیں بھیجا تھا کہ اب آپ گئے ہیں تو اب آپ 10 سال وہیں رہے. حکومت نے باہر بھیجا تھا کہ علاج کروائیں. اب علاج انہوں نے نہیں کروایا. پہلے انہوں نے کہا جی کووڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہاں ہسپتال نہیں چل رہے. اب جناب چہل قدمیاں ہو رہی ہیں, کافی پیے جا رہی ہے, گنگنایا جا رہا ہے, بارش کا موسم ہے, اوپر چھتری ڈالی جا رہی ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کی قانون نہیں تھا. اب ہمارے پاس ایم ایل اے قانون ہے جس پہ انہوں نے طوفان مچایا کہ پاکستان کو آپ گرے لسٹ میں ڈالیں, لیکن آپ نے ایم ایل اے سائن نہیں کروانا کیونکہ نواز شریف کا وہاں سے بلایا جائے. نواز شریف کو اور جتنے بھی باہر ہے وہ جو ان کے ساتھی ہیں, وہ بفرور پارٹی ساری جو ہے, وہ جو ان کا سمدھی ہے اسحاق ڈار, ان سب کو ہم بیسکلی اب قانون بھی بن گیا ہے, اب کووڈ بھی ختم ہو گیا ہے. اب آپ دیکھنا کہ کیچ می اف یو کین. پھر یہ اندلیب صاحب یہ گو سلو پالیسی کیا تھی؟ یہ گو سلو پالیسی کیا تھی؟ کوئی مطلب کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی ارینجمنٹ تھا؟ بیکاز بار بار یہ جو بات سامنے آ رہی ہے آج کی میٹنگ کے بعد سے کہ وہ گو سلو پالیسی ترک کر دیں گے. جی یہ کیا پالیسی تھی حکومت کی؟ نہیں آپ نے اس کو تھوڑا مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بڑی گو سلو تھی کہ جی ہم نے یہ قانون نہیں پاس ہونے دینا. ہمیں انہوں نے اتنا تنگ کیا ابھی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیڈ لائن ہے فیٹو میں, آلریڈی آپ نے پاکستان کے منہ پہ دھبا لگایا ہوا ہے, ہم نے دھبا اتارنا ہے, یہ آپ کا لگایا ہوا دھبا ہے. انہوں نے کہا جی قومی مفاد جہاں بھی جائے یہ نہیں سائن, جہاں منی لانڈرنگ کا آئے گا لفظ وہ بل نہیں سائن ہونا, جہاں میوچل لیگل اسسٹنس کا آئے گا وہ نہیں سائن ہونا. سو انہوں نے اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کی. اب ہم نے نہیں میرے خیال ہے تھوڑا سا یہ بات ہو رہی ہے اس قانونی گو سلو پالیسی کی جو حکومت کی طرف سے تھی. یہ چل رہا ہے بہرحال, لیکن دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے جو تحفظات تھے وہ ایڈریس کرنے کے بعد وہ تمام بلز پر سائن کر دیے اپوزیشن نے نا. وہ کہہ رہے تھے جی ہماری بھی کچھ اس میں گزارش. کیسے سائن کیے, کیسے کیے یہ میں جاننا چاہتی ہوں.
انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا آخر وقت تک کھینچ کے, کیونکہ 7 تاریخ کو تو وہ اینڈ ہو جانا تھا فیٹف, اور جب ان کو ہم نے ایکسپوز کر دیا, ہم گئے, ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا کہ دیکھیں 34 چیزیں مان رہے ہیں, یہ 34 چیزیں ان آر او پہ مان رہے ہیں. تو جب ساری عوام ان کے خلاف ہو گئی اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو اپنے لیے بارٹر ڈیل کر رہے ہیں, تو اس وقت مجبوراً ان کو فیس سیونگ کے لیے کرنا پڑا, ورنہ یہ کبھی کرتے. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, یہ طوطے میں کچھ جان کی بات کی عظمہ بخاری صاحبہ نے, یہ ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو, پھر بس جانے سے پہلے لطیف صاحب ذرا یہ بتا دیجئے طوطا کون ہے, جان کون ہے, کیا سچویشن ہے, ذرا یہ بتائیے عظمہ بخاری صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بے گناہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور وہ آپ یہ سمجھ لیجیے, اور اگر میں کہوں کہ ہمارا جو طوطا ہے وہ ان کے پنجرے میں ہے, اور ہم سب جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں یرغمال ہیں, تو اس میں کوئی دوسری غلط بات نہیں ہے. جی جی, یہ کون سا طوطا ہے جو یرغمال ہے, یہ ذرا میاں جاوید لطیف صاحب تھوڑا کلیئر کر دیں, کس کی بات کر رہی ہیں ماریا؟ یہ تو عظمہ بی بی ہی بتا سکتی ہیں, میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کی بہت سے طوطوں میں جان ہے, اور ایک طوطا انہوں نے باہر بھجوا دیا ہے, کچھ طوطے یہاں ارد گرد ان کے بیٹھے ہوئے. سر آپ کو ان کی پارٹی کے طوطوں کا پتہ ہے, اپنی پارٹی کے طوطوں کا نہیں پتا. ان کی پارٹی کے سب طوطے پتہ ہے آپ کو, اپنی پارٹی کے طوطوں کا نہیں پتا. نہیں, مجھے نہیں پتا. جس کی وجہ سے آپ لوگ یرغمال ہیں سر, پتا ہوگا نا, اپنی جماعت کا تو پتا ہوگا نا, ان کا پتا ہے تو اپنا بھی بتا دینا. اچھا, لیکن ماریا میں ایک بات ضرور آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈاکو جو 2 سال میں پلے ہیں, ان کے سردار کا آج تک کسی کو علم نہیں ہے, ان کو فرشتہ ہی کہا جاتا ہے, مگر جو چھوٹے چھوٹے ڈاکو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار جو ہے وہ بڑا دیانتدار ہے, منصفانہ طریقے سے وہ مال تقسیم کرتا ہے ہمیں, اور بالکل خود کچھ نہیں رکھتا, بالکل جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہیلی کاپٹر یا جہاز کی فرمائش کرتے ہیں وہ, یا 300 کنال کے گھر میں رہتے ہوئے کچن کا ضروریات وہ پوری کرواتے ہیں, باقی وہ فرشتے ہیں. 2 سالوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بے شمار ڈاکو نظر آئیں گے جن کو مافیا کہا جاتا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں بس. سر اب اوروں کی پارٹی کی سب خبر ہے, اپنی پارٹی کے والے سے پوچھے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں, انہی سے پوچھے, انہی سے خبر لیجئے. بہرحال جی بریک پر جائیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پورے ہفتے کے اندر. میں دیکھا کہ کچھ پی ایم ایل این کے اندر مختلف طریقے سے اب معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں. زبیر عمر صاحب سے پوچھا ندیم ملک صاحب نے کہ بھئی اب کیا باقاعدہ طور پہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف ہی تمام کمان سنبھالیں گے, مریم ایکٹیو ہوں گی, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ٹیلی ویژن پہ. سنیے. نواز شریف کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بالکل درست ہے. مریم نواز جو ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور جو ظاہر سی بات ہے اپنی جو مشورہ بھی کرتی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہی کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ خاموش تھی. اب میرا صرف ایک ان سے وہ ہے کہ مریم نواز جب کھل کے پالیٹکس کریں گی تو کیا یہ اب اپنی فیصلہ ہو گیا ہے کہ مریم نواز میدان میں اترے گی, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا چارج اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ کیا یہ اب بات حتمی ہو گئی ہے کہ مریم نواز میدان میں اتریں گی؟ انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف صاحب کا پتہ بھی کٹتا ہے جیسے جیسے مریم نواز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں. یہ بات ان کی اپوزیشن لوگ کے جو لوگ ہیں وہ برملا کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ آن ریکارڈ ہے. شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے. شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, مجھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی میں اس جسے کہتے ہیں نا سوچ کے حامل افراد کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ان میں شامل ہیں جو سمجھتے ہیں تھوڑے اگریسولی چلنا چاہیے پارٹی کو. آپ کہہ چکے ہیں بھائی کہ بھائی نکلے سڑکوں پہ جو بھی کرنا ہے کرانا ہے. یہ اب اس بات سے یہ جو زبیر عمر صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اب لگتا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہیں, آپ جیسے سوچ کے حامل لوگ اب یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے ہیں پارٹی میں؟ ماریا, مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ہم کب کنڈکٹر بن جاتے ہیں, کب ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ تو میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے. مگر میں یہ ضرور آپ کو ماریا بتا دوں کہ قائد ہیں پارٹی کے نواز شریف, بیانیہ ہے نواز شریف کا. میری رائے اپنی ہو سکتی ہے, کسی دوسرے کی رائے دوسری ہو سکتی ہے, مگر یہ کبھی نہیں ممکن ہو سکتا کہ قائد ایک فیصلہ کر لیں اور اس کو کوئی فالو نہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور نواز شریف نے جس کی ڈیوٹی جو لگانی ہے وہ
کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، وہ ڈیوٹی دیتے ہیں کوئی حمزہ شہباز کو، یا وہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں کوئی مریم نواز شریف صاحب کو۔ ابھی شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی کیا لگی ہوئی ہے سر؟ ویسے بتا دیں بھی کیا شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انہوں نے؟ ویسے آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا، تو ڈیوٹیز میں کیا ہے اس وقت کیا قاعدے حزب اختلاف اپنا وہ رول ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، مگر ایک دیکھیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے ماریا، ایک کا مزاج ہوتا ہے کہ آپ ایک تفریق کر رہی تھی جماعت کے اندر دو سوچوں کی، تو اسی طرح ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور دوسری سوچ رکھنے والے بھی لوگ ہیں، اور اس طرح میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ 2 سال اس کو حکومت کو دے دیے گئے، 2 سالوں میں اگر کوئی ڈیلیور کر پائی ہے یہ حکومت دن تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر ڈیلیور نہیں کر پائی یقیناً جو کہ نہیں کر پائی 2 سالوں کے اندر عام آدمی پس کے رہ گیا مہنگائی میں۔ خان صاحب کمفرٹیبل ہو گئے، کریز پہ آ گئے ہیں، اور دلیپ صاحبہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اب تو آپ لوگوں نے آگے پرفارم کرنا ہے، یہ آپ کی پارٹی کا اس وقت پوزیشن ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ مریم صاحبہ تو ایک تو پہلے چپ کر روزہ انہوں نے رکھا، اپیلیں کی کہ جی میں نے اپنے باپ کے پاس جانا ہے مجھے جانے دیں، اس کے بعد پتھر لے کے باہر نکلی ہیں، تو یہ ان کی لیڈری ہے، یہ ان کی بہادری ہے کہ بل میں گھس گئے، اس کے بعد پتھر لے کے آپ آئے ہیں کہ جی میں کیوں جواب دوں نیب کو۔ تو ہم تو ابھی دیکھیں اکانومی کو سٹیبل قرار دیا گیا ہے، یہ چھوڑ کے گئے تھے انسٹیبل اکانومی کو، ہم ملک کو سیاہ دھبے سے نکال رہے ہیں، یہ چھوڑ کے گئے تھے سیاہ دھبے میں۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سٹاک مارکیٹ، آپ کی اکانومی، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ کی فورن انویسٹمنٹ، آپ دونوں کا آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔